اس کو इसको लाखों लाखों का का महर महर चाहिए। और इसको चाहिए। इतना सोना चाहिए महर में, कितनी गोल्ड डिगर है ये। हाँ यार वाकई ये कितनी गोल्ड डिगर है, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतनी लालची होगी। यार मैं वाकई एग्री करती हूँ तुम्हारे साथ। No, I don't agree to something that is against Allah's command. What do I mean by that, going against Allah's command? I'll explain it in the video. देखते रहें। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि महर एक्चुअल में होता क्या है। महर बेसिकली तोहफा होता है दूल्हे की तरफ से दुल्हन के लिए, जो उसने शादी के मौके पर देना होता है, जो उसने निकाह के मौके पर देना होता है। और ये अल्लाह ताला ने औरत को हक दिया है या उसके वली को कि वो डिसाइड करें कि वो कितना महर ले सकते हैं। ठीक है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे आप जोक्स बनाएं कि ओ माय गॉड वो इतना ज्यादा ले रही है या वो ले ही नहीं रही। कोई कितना ज्यादा ले रहा है या कोई ले ही नहीं रहा है, आपको इससे क्या है, मतलब आपका इससे क्या तुक बनता है, आप क्यों टांगे अड़ा रहे हैं अपनी। ये 5 रीजंस हैं जिसके बेसिस पे महर एक्चुअल में दिया जाता है। सूरह निसा में अल्लाह ताला ने कहा है कि औरतों को शादी पर खुले दिल के साथ तोहफा दो, और जिसको वो छोड़ दें तो उसको सुकून से एंजॉय करो। फॉर एग्जांपल वो 50,000 लाख करोड़ जितना भी वो ले रही हैं और फिर उसमें से कुछ छोड़ देती हैं, 10 20 30 40 या 50 सारा छोड़ देती हैं, तो उसको आप खुले दिल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है। अब ये उस बंदी के ऊपर डिपेंड करता है। सही है। और ये जो वर्ड है ना हक, صدقاتهن। इसका रूट वर्ड है स्वाद दाल काफ, जिसका मतलब है सच्चाई, सच्चाई से, सिंसेरिटी से। और सदाक और सदका इसका सिंगुलर है जिसका मतलब है गिफ्ट। इसी से सिद्क भी है, इसी से सदका भी है और इसी से सदीक भी है। सच्चाई, गिफ्ट और दोस्त। स्पेसिफिकली इस वर्ड को यूज करने से ये क्लियर हो जाता है कि ये एक एथिकल किस्म की पेमेंट है। ये आप कुछ खरीदे जाने के तौर पे नहीं दे रहे होते, ये कोई आम तोहफा नहीं होता, बल्कि ये एक हक होता है और एक सिंसेयर किस्म की ऑब्लिगेशन होती है। आपके ऊपर फर्ज होता है जो एक आदमी की सिंसेरिटी को और उसकी कमिटमेंट को जाहिर करता है शादी के साथ पर्टिकुलरली। ठीक है। और ये कि वो कितना सिंसेयर है, कितना सीरियस है अपनी शादी वाली चीज को लेके। स्कॉलर्स ने ये टर्म पर्टिकुलरली औरत के डाउरी गिफ्ट्स के तौर पर डिफाइन किया है। अब ये वो वाली डाउरी नहीं है जहेज वाली। सेकंड रीजन इसकी ये है कि ये एक अलामत होती है इज्जत देने की, ऑनर देने की, क्योंकि ज़माना जाहलियत में औरतों को बेच दिया जाता था, उनको एज अ प्रॉपर्टी लिया जाता था। तो इस्लाम बेसिकली फ्लिप दैट, कि औरत कोई खरीदे जाने वाली चीज नहीं है। उसको खरीदने की बजाय यू एज अ मैन आर गोइंग टू गिव हर गिफ्ट एज अ साइन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट। आपने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है, ना कि आपने उसको खरीदना है और ये वाला कॉन्सेप्ट लेके आना है जो आप लेके आते हैं। जब महर की बात भी की जाती है तब भी आप यही वाला पॉइंट लेके आते हैं कि क्या ये कोई खरीदे जाने वाला मामला हो रहा है। नहीं, ये खरीदे जाने वाला मामला नहीं हो रहा। ये बेसिकली ये दिखाता है कि आप कितने सीरियस हैं अपने आगे वाली जिंदगी को लेके, आप कितने सीरियस हैं इस चीज को लेके कि हाँ मैं इस शादी में जा रहा हूँ और मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाता हूँ, कफालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे वाली जिंदगी के लिए भी उठाता हूँ सिंसेरिटी के साथ। अब वो ज्यादा है कम है, जितने भी महर की डिमांड की जा रही है वो उस लड़की पे डिपेंड करता है और उसकी फैमिली पे डिपेंड करता है। महर एक्चुअली औरत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होता है। इन केस वो विडो हो जाती है या डिवोर्सी है, तलाक हो जाती है उसको, तो एक सेफ्टी नेट मौजूद होता है उसके पास। एंड आई बिलीव कि हक महर को इतना टैबू भी इसीलिए समझा जाता है ताकि उसके पास कोई सिक्योरिटी ना हो और वो अपने इर्द गिर्द के मर्दों से भीख मांगते फिरे। एंड इफ शी इज इन एक्सट्रीमली टॉक्सिक मैरिज तो शी कांट लीव दैट, क्योंकि ना तो हक महर मुअज्जल है उसके पास, ना गैर मुअज्जल में उसके पास कुछ है। और मैंने ये चीज़ देखी है, जब मैंने हक महर पे बात की थी ना, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स थे जहाँ पे लोग कह रहे थे कि हाँ हम हक महर दें ताकि औरत भाग जाए, ताकि औरत के पास ऑप्शन मौजूद हो, ये हम क्यों करें ये। मतलब उससे लोगों की जहनीत जाहिर हो रही थी कि लोग क्या सोचते हैं। लोग वाकई इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ ये एक औरत की फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है और वो इस चीज़ से डरते हैं कि अगर हम उनको ये सिक्योरिटी दे देंगे तो हमारा नुकसान होगा, हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, हमें खुद को अच्छा करना पड़ेगा, या हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करनी पड़ेगी। सो कुछ लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं एंड आई नो इट्स स्केरी, लेकिन ये सच है, ऐसा हो रहा है हमारे मुआशरे में। अब जो हक महर मुअज्जल होता है ना, वो ये इंश्योर करता है कि
ایک عورت خالی ہاتھ اپنے شوہر کے گھر میں نہیں آ رہی، اس کو گفٹس دیے جا رہے ہیں، ویلکم کیا جا رہا ہے، اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ لسن، یہ میری رسپانسبلٹی اور میں اس کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کا اہل ہوں، میں تمہارا اس طریقے سے خیال رکھوں گا، میں تمہاری کفالت کروں گا، ٹھیک ہے، وہ یہ اعلان کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی۔ اور جو حق غیر معجل ہوتا ہے وہ یہ انشور کرتا ہے کہ ان کیس عورت کو ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتی ہے، یہ وہ چاہتی ہے کہ مجھے اتنی رقم چاہیے یا اتنا گولڈ چاہیے، یا میں فار ایگزامپل مجھے عمرے کے ٹکٹس چاہیے یا مجھے حج کے ٹکٹس چاہیے، اور وہ اس کو غیر معجل میں لکھوا دیتی ہے، تو وہ اس کے آگے جا کے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا اس کو ڈیورس ہو جاتی ہے، تو وہاں پہ اس کے لیے ایک فائنینشیل سیکیورٹی موجود ہوتی ہے، تب اس کو یہ چیز نہیں ہوتی کہ میں لوگوں سے مانگوں، بھیک مانگوں، بھائیوں کے پاس جاؤں، باپ کے پاس جاؤں، نہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہاں یہاں پہ میری سیکیورٹی موجود ہے، مجھے یہاں سے میرا حق مل جائے گا۔ اور یہ جو حق غیر معجل ہوتا ہے نا، یہ ایک قرضے کی طرح ہوتا ہے، یہ ایک بندے کے کندھوں پہ موجود ہوتا ہے، اگر وہ اسی ٹائم پہ نہیں دے رہا تو بعد میں اس کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہاں یہ میں نے اپنی بیوی کا حق ادا کرنا ہے، چاہے میں 1 مہینے میں کروں، چاہے میں 20 سالوں میں کروں، چاہے میں جب بھی کروں، اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو یہ اس کی فیملی کے اوپر ہوتا ہے کہ اب انہوں نے ادا کرنا ہے، اب انہوں نے یہ فرض جو تھا اس بندے پہ ان کے اوپر لازم ہے کہ انہوں نے یہ چیز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک عورت کے لیے سیفٹی نیٹ موجود ہوتی ہے، جس کو ہم سر پہ نظر کر دیتے ہیں کہ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، ایسے بندہ اچھا نہیں لگتا، لالچی لگتا ہے، یہ وہ بلا بلا بلا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایسی باتوں کی وجہ سے نا سب سے زیادہ سفر عورت کرتی ہے، اور ایسی باتیں نا کرتی بھی موسٹلی عورتیں ہی ہیں، عورت کی ہی دشمن ہوتی ہے، صحیح ہے، مطلب کہ موسٹلی ایسی باتیں آپ سنیں گے نا تو موسٹلی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ نہیں بڑا لالچی لگتا ہے، بڑا خراب لگتا ہے، ایسے ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے آپ کی زندگی نہیں گزارنی، لوگوں نے وہ مسائل نہیں فیس کرنے جو آپ نے فیس کرنے ہیں، صحیح ہے، سو لوگ جو بھی کہیں گے ان کا ہیڈک ہے نا، آپ کو کیا ہے۔ اینڈ آئی فیل کہ جب آپ حق مہر معجل اور غیر معجل میں بھی آپ نے لکھوائی بھی ہوتی ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا آدمی شوہر، ٹھیک ہے، جو بھی ہے وہ رسپانسیبل بھی ہوتا ہے، تو اس کو ٹینشن ہوتی ہے کہ ہاں یار میں نے یہ چیز دینی ہے، چلو معجل تو میں نے دے دیا، اب یہ جو غیر معجل ہے یہ بھی میں نے ادا کرنا ہے، یہ میرے اوپر رسپانسبلٹی ہے، یہ نہیں ہے کہ بہت ایزیلی اس کے لیے مطلب کہ ہو گیا ہے اور آپ کہتی ہیں کہ نہیں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور یہ مطلب یہ اس بندے کی سول رسپانسبلٹی تھی، لٹرلی کفالت اس کی مین رسپانسبلٹی ہے۔ جب میں اس چیز کو پڑھتی ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ نے قوام کو قوام کیوں بنایا، مردوں کو قوام کیوں بنایا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ریزن دی ہے کہ تم لوگوں کو قوام بنایا ہے عورتوں پہ، اس لیے کیونکہ تم ان کے اوپر خرچ کرتے ہو، تم ان کی کفالت بھی تو کرتے ہو، یہ والی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مینشن کی ہیں۔ سو اگر آپ اپنے لیے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں تو پلیز اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ ہم لالچی ہو رہی ہیں، لوگ ہمیں گولڈ ڈگر کہیں گے، لوگوں کو چھوڑ دیں، اللہ کا واسطہ ہے۔ آپ سے یہ جو پچھلی جنریشن تھی نا وہ بھی یہی سوچ کے بس گزارے کرتی رہی ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں گے، ہائے فلاں نے ایسے کہہ دیا، ہائے ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بس کریں، نکل آئیں ان چیزوں سے، اب آپ بڑی ہو گئی ہیں، 2026 چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک آدمی آپ کا مہر دیتا ہے نا تو یہ شو کرتا ہے کہ وہ کتنا سیریس ہے آپ کو لے کے، اپنی رسپانسبلٹی کو لے کے۔ یہ ویسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لی ہے، لیکن اس کو سیپریٹلی بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار یہ میری رسپانسبلٹی ہے، اور وہ شادی کو ایز این انٹرٹینمنٹ نہیں لے رہا، بلکہ اس کے دل میں شادی کے کانٹریکٹ کو لے کے کمٹمنٹ موجود ہے، سیریسنس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور ففتھ ون، اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا ان ہیپی میرجز میں کہ میرا شوہر میری عزت نہیں کرتا، اور میں یہ نہیں کہتی کہ آپ لوگ لاکھوں کروڑوں کا حق مہر لکھوا دیں اور پھر آپ کو عزت ملے گی، نہیں، اس چیز کی بیسس پہ آپ کی رسپیکٹ ڈس رسپیکٹ نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، لیکن اٹ پلیز اے ہیوج رول کہ ایک بندہ آپ کی عزت کرے، کہ ایک بندے کو آپ کی قدر ہو، کہ ایک بندے کو پتا ہو کہ میرا رول کیا ہے، اس کو پتا ہو کہ اس کا رول اس ریلیشن شپ میں کیا ہے، یہ چیز پروو کرتی ہے۔
میں جتنا حق مہر کے بارے میں اسٹڈی میں نے کیا ہے، جتنا مجھے اس کے بارے میں پتا چلا ہے، آئی فیل کہ ایک بندہ خود کو سیکیور محسوس کرتا ہے، اس کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے جب اس کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں میں اپنی رسپانسبلٹی اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی اس بندے پہ پیار آتا ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اس کی عزت کریں، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ وہ میری رسپانسبلٹی اچھے طریقے سے ادا کر رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اگر حق مہر نہیں لکھوایا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ آدمی رسپانسبل نہیں ہے، یہ وہ۔ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جہاں پہ حق مہر نہیں لکھوایا جاتا لیکن سٹل ایک آدمی رسپانسبل ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ چیز بتا رہی ہوں کہ حق مہر ایکچولی پلیز اے رول، ٹھیک ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو اسلام نے دی ہے ایز اے رائٹ، کہ یہ آپ کا حق ہے، اور بندوں کو کہا ہے کہ یہ تمہارا فرض ہے، ٹھیک ہے، یہ تم پہ واجب ہے، بیسیکلی مینڈیٹری ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں ہم لے رہے ہیں، جہیز لے رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، پلنگ آ رہے ہیں، بستر آ رہے ہیں، سب کچھ آ رہا ہے، اور جب ہم سے کہا جائے کہ آپ لڑکے والے ہیں، سو آپ لڑکے ہیں تو آپ اپنی رسپانسبلٹی کے بارے میں سوچیں، آپ 5 10 15 ہزار مہر کی بجائے آپ جتنا ہم نے جہیز دیا ہے ایٹ لیسٹ اتنا تو دیں، تو وہاں پہ بندوں کی ایگو ہرٹ ہو جائے، یہ والی چیز تو نہیں ہونی چاہیے نا، یہ اسلام نے آپ کو نہیں سکھائی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ نہیں میں اتنا زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا، میں اتنا نہیں دے سکتا، تو آپ پھر ڈاوری کو سکپ کر دیں، جہیز کو سکپ کر دیں، اور وہاں پہ آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ والی چیزیں میں خود بناؤں گا، میری رسپانسبلٹی ہے، میں مرد ہوں، میں شوہر ہوں، اٹس مائی رسپانسبلٹی، میں کروں گا یہ چیزیں۔ لیکن خیر یہ والا ٹاپک نہیں ہے ہماری ویڈیو کا، ٹاپک ہمارا حق مہر پہ ہے۔ حق مہر ایکچولی از ویری امپورٹنٹ، پلیز اس بات کو سمجھیں۔ اگر آپ لڑکی ہیں اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو پلیز اس بات کو سمجھیں کہ یہ ایک میجر چیز ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں دیکھیں جب شادی کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب شادی کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سکون ہے، مودہ رکھا ہے، مودہ رکھی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں رکھی ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ صدقات ہونا، کہ ان کو گفٹس دو خوش دلی کے ساتھ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ چیز مینشن کی ہے کہ حق مہر ایسے دیا، انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے یہ لکھوایا، انہوں نے اپنی بیویوں کو یہ دیا۔ سو اس پہ تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا کہ آپ اس کے اوپر بحث کریں۔ ہاں آپ ڈاوری کے اوپر بحث کر سکتے ہیں جو جہیز ہوتا ہے، لیکن آپ حق مہر کے اوپر بحث نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سیلف ہیلپ گرو سے کہ لوگوں سے اپنی عزت کروائیں، اپنی عزت کروائیں۔ آپ اپنی عزت کیسے کرواتے ہیں؟ بائی کلیمنگ یور رائٹس۔ چھوڑ دیں یہ رونے کہ اسلام نے ہمیں رائٹس نہیں دیے، یا اسلام نے ہمیں بہت رائٹس دیے ہیں، مردوں نے نہیں دیے، مردوں نے یہ کر دیا ہے، عورتوں نے یہ کر دیا ہے۔ بس کر دیں رونا، بس کر دیں مردوں کا رونا، ایٹ لیسٹ کلیم یور رائٹس یار، کہ یہ میرا حق ہے اور مجھے یہ چیز چاہیے، کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ پھر آپ اپنے لیے رستے بنا لیتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے رستے نکال لیتا ہے۔ اپنی فیملی سے بات کریں، ان کو سمجھائیں، یا لیٹ them واچ دس ویڈیو، لیکن پلیز اسپیک اپ فار یور سیلف۔ 2026 ہے یہ، اب تو قانون بھی آپ کے رائٹس کو اتنی پروٹیکشن دیتا ہے، آپ لوگ اس چیز سے ڈر رہی ہیں۔ خیر آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ کیوں ضروری ہے حق مہر۔ ناؤ اٹس ٹائم کہ کتنا ہونا چاہیے۔ مشکات المصابی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث آتی ہیں جن میں ابو سلمہ سیدہ عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو کتنا حق مہر دیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ 12 اوقیہ اور ایک نش مقرر کیا تھا، اور اسی حدیث میں مینشن ہے کہ ایک اوقیہ 40 درہم کے ایکیولنٹ ہوتا تھا۔ 40 درہم بیسیکلی ایک اوقیہ کے ایکیولنٹ ہوتا ہے، اور 12.5 اوقیہ 500 درہم کے ایکیولنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم اس کو سرچ کرتے ہیں کہ درہم کا ریٹ اس وقت کتنا تھا، درہم کتنے سلور کے ایکیولنٹ تھا۔ درہم بیسیکلی ایک سلور کا سکہ ہوتا ہے اور دینار گولڈ کا سکہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سلور کے سکے کی بات ہو رہی ہے، سو اب ہم اس کو سلور میں ہی کنورٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ سو 200 درہم بیسیکلی 52.5 تولہ سلور کے ایکیولنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 200 درہم 52.5 تولہ سلور کے ایکیولنٹ ہے، تو 500 درہم کتنے کے ایکیولنٹ ہوگا؟ 131.25 بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ہم سلور کے ریٹ سے ملٹیپلائی کرتے ہیں۔ سلور کا ریٹ آپ دیکھ لیں، آپ جس علاقے میں ہیں یا جس ملک میں ہیں،
پاکستان میں آج کی ڈیٹ میں 10,000 سے اوپر کے لگ بھگ ہی ہے. سو جب آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 10,000 سم تھنگ کو 131.25 کے ساتھ تو آپ کے پاس آ جاتا ہے جتنا بھی آتا ہے. اب یہ آپ نے دیکھنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سلور کے اوپر آپ کیسے کر سکتی ہیں، آپ اس کے ساتھ کیسے کنورٹ کر رہی ہیں، یہ تو نہیں ہوتا، وہ مطلب انفلیشن ریٹ ہوتا ہے. جو میٹلز ہوتی ہیں نا اس کے اوپر آپ کا انفلیشن ریٹ ویسے نہیں ہوتا جو آپ کی کرنسی کے اوپر ہوتا ہے. آپ کی کرنسی کی ویلیو کم ہوتی ہے، سو کم ہوتی ہے ٹائم کے ساتھ، لیکن جو میٹلز ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ کیس نہیں ہوتا. اور ایک اور جگہ یہ مینشن ہے کہ 1 درہم سے ایک مرغی آ جایا کرتی تھی اور 10 درہم سے ایک بکری آ جایا کرتی تھی. اگر آپ ایک مرغی کا ریٹ بازار میں چیک کریں نا تو اراؤنڈ 1200 سے 1500 کے لگ بھگ تو ہے، ٹھیک ہے. 1500 2000 اتنی کی تو ہوتی ہے. اب آپ وہی ریٹ 500 درہم کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو وہی مطلب ایک جیسا ہی ریٹ آ رہا ہوتا ہے. تو اس چیز پہ آپ کو اتنا سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے یہ مطلب فکس نہیں کرنا کہ یہ فکسڈ اماؤنٹ ہے جو مجھے چاہیے. اسلام نے کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں دی، سو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. کوئی بندی کروڑوں میں بھی مانگ سکتی ہے، کوئی بندی ہزاروں میں بھی مانگ سکتی ہے، کوئی بندی کچھ 100 روپے میں بھی مانگ سکتی ہے، کچھ سینکڑوں میں بھی مانگ سکتی ہے. اٹس اپ ٹو ہر، یا اس کے ولی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ اور میں جج کرنے والے کوئی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. ہمارا کام ہوتا ہے کہ ہم انفارمیشن دے دیں، ہم بتا دیں کہ یار یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ایسے بتائی ہیں، لیکن نبی نے ایسے کی تھی یہ چیزیں. ہمارا کام ہے کہ صرف ہم باتیں شیئر کریں. اب کسی کو جج کرنا اور ان کے کن پٹی پہ بندوق رکھنا کہ نہیں نہیں تم نے اتنا زیادہ کیوں لیا ہے یا تم نے اتنا کم کیوں لیا، یہ آپ کا یا میرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک نریشن میں آتا ہے کہ ام حبیبہ کا حق مہر 4,000 درہم تھا، جو مطلب کہ 4 ٹائمز سے ہے 500 درہم سے. لیکن یہ نریشن ویک ہے، سو ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. اور یہ جو 500 درہم والا ہے نا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو دیا تھا. یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی یہی ڈیمانڈ کیا تھا، ٹھیک ہے. اور پلیز پلیز یہ آپ کی زندگی ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے. آپ اپنے پیرنٹ سے بات کریں، ٹھیک ہے. اف یو آر کمفرٹیبل ود 10,000 کا مہر، گو ود دیٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کی زندگی ہے، آپ کی چوائس ہے. لیکن سمجھیں کہ یہاں آپ کو اختیار دیا گیا تھا، آپ کے پاس ایک حق موجود تھا. مہر بیسیکلی شوہر کی طرف سے سلامی ہوتی ہے جو بیوی ڈیسائیڈ کرتی ہے، صحیح ہے. مہر بیسیکلی شوہر کی طرف سے سلامی ہوتی ہے جو بیوی ڈیسائیڈ کرتی ہے. بیوی کے گھر والے یا شوہر کے گھر والے ڈیسائیڈ نہیں کرتے. ہاں بیوی کا ولی ڈیسائیڈ کر سکتا ہے اور بیوی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے. آپ کو جتنا لگتا ہے کہ آپ اتنا ڈیزرو کرتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ اتنا میرا پارٹنر دے سکتا ہے آرام سے، ٹھیک ہے، تو پلیز اس پہ ڈٹی رہیں، اپنا حق ڈیمانڈ کریں. پلیز خدا کے لیے خود کو حالات کے حوالے مت کریں. علم لیں، مضبوط بنیں، اپنے رائٹس کو حکمت کے ساتھ کلیم کریں. پلیز آپ اپنے رائٹس کو کلیم کریں گی تبھی آپ اپنی عزت کروا پائیں گی نا. اگر آپ کی اپنی کوئی خواہش نہیں ہوگی، آپ اپنی ساری خواہشیں مار دیں گی لوگوں کے لیے کہ لوگ کچھ نہ کہیں، لوگ چپ کر جائیں، اور آپ چپ کر جائیں گی، تو لانگ ٹرم میں یہ چیز آپ کو افیکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے کہ نصیب کی باتیں بھی ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ حق مہر اسپیسیفکلی یہ چیز ڈکٹیٹ نہیں کرتی کہ کوئی بھی آپ کی عزت کرے گا یا نہیں کرے گا، یا آپ کی زندگی بہت خوشحال ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن یہ ایک فیکٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک حق دیا ہے، دیٹس اٹ. اس پہ مزید ہم بحث نہیں کر سکتے کہ نہیں اگر ہم اتنا مہر لیتے ہیں تو کیا گارنٹی ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن اسٹل اٹس یور رائٹ جس کے اوپر آپ کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ہاں آپ نے اپنے اسپاؤس کا ایز بھی دیکھنا ہے. ایسی احادیث بھی موجود ہیں جہاں پہ ایک صحابی نے ایک لوہے کے چھلے کے اوپر نکاح کیا تھا، یہ حق مہر رکھا تھا، اور کچھ نے قرآن پاک کی آیات کو رکھا تھا ایسا حق مہر. سو ایسی اگزامپلس بھی موجود ہیں ہمارے پاس. لیکن کوئی بھی سٹینڈرڈ نہیں ہے، نہ یہ سٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے کوئی 20 30 40 50 لاکھ یا کروڑ ڈیمانڈ کرنا ہے، نہ یہ سٹینڈرڈ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں لینا، یا آپ نے لوہے کا چھلا لینا ہے. نہیں، فکس نہیں ہے، اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے.
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ، میرا گلا سوکھ گیا ہے.